मैं लंदन से पढ़कर आया हूँ। चचा की जाहिल बेटी से शादी नहीं करूंगा। ये अल्फाज सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सब खानदान वालों से मिलना छोड़ दिया और पढ़ाई शुरू कर ली। दिन रात मेहनत की और चंद सालों बाद मैं एक सरकारी इदारे में बहुत बड़ी अफसर लग गई। सरकारी गाड़ी, मुलाजिम और बंगला सब कुछ मुझे मिल गया। जिस चचा के बेटे ने मुझे जाहिल कहकर रिश्ता तोड़ा था, आज उसके माँ बाप मेरा रिश्ता मांगने आए थे। अब्बा से माफी मांग रहे थे कि पहले उनसे गलती हो गई। मैंने सबक सिखाने के लिए अब्बा से कहा कि आप हाँ कह दें, लेकिन शादी वाले दिन सबके होश उड़ गए जब मैंने मेरा नाम आयजा है। हम 5 बहन भाई थे। अब्बा एक मामूली जॉब करते थे। घर के हालात अच्छे नहीं थे। मैं सब बहन भाइयों में बड़ी थी। मैट्रिक के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि अब्बा कॉलेज की महंगी महंगी फीसें भर नहीं सकते थे। मेरी मंगनी बचपन में ही मेरे चचा के बेटे हैदर से कर दी गई थी। मैंने नोट किया था, हैदर जिस दिन से लंदन से वापस आया था वो मुझे अजीब नजरों से देखता था, मुझसे दूर भागता था। अम्मा अक्सर कहती थी, बेटा हैदर तुम्हारा नसीब है, देखना वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। अब्बा कहते, हैदर बहुत लायक लड़का है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मुझे उनकी बातों पर यकीन था, लेकिन हैदर की खामोशी दिल में सवाल उठाती थी कि वो भी यही चाहता है। मेरी जिंदगी में 2 ही दायरे थे, एक घर का, दूसरा हैदर का। मैंने कभी अपने लिए अलग से कुछ सोचा ही नहीं था। कभी नहीं सोचा कि जिंदगी क्या है या बन सकती है। बस यही कि बस जी रही हूँ, सबके लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अब्बा अम्मा के लिए, हैदर के लिए, उस शख्स के लिए जिसने कभी मुझे इंसान नहीं, सिर्फ एक तयशुदा रिश्ता समझा। कभी कभी रात को अम्मा के पास बैठकर मैं कहती, अम्मा अगर मैं थोड़ी सी खूबसूरत होती तो शायद हैदर मुझे एक बार देखकर मुस्कुरा देता। अम्मा मेरे सर पर हाथ फेर कर कहती, अल्लाह ने जो बनाया सबसे बेहतर बनाया। बेटी, दिल का हुस्न सबसे बड़ा हुस्न होता है, लेकिन दिल का हुस्न कोई कब पहचानता है? कम से कम वो नहीं जिसे मैंने दिल में रखा था। एक दिन मैंने हैदर को अपनी अम्मी से कहते सुना, अम्मी मुझे पढ़ाई के बाद बाहर जाना है, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। मैं किचन में खड़ी थी, पर वो आवाज सीधी दिल में लगी। ना वो मेरे बारे में कुछ पूछता था, न कभी मेरी कोई खबर लेता, और शायद मुझे भी उसकी आदत हो चुकी थी। मगर फिर भी कभी कभी दिल चाहता कि वो एक बार कहे, आयजा तुम कैसी हो, बस इतना ही काफी होता। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर मैंने खुद को समझाया, चुप कर जा आयजा, अभी वक्त है, एक दिन वो समझ जाएगा मुझे। आज भी याद है, मैंने हैदर के लिए अपना पसंदीदा रंग छोड़ दिया था क्योंकि वो कहता था उसे वो रंग पसंद नहीं। मैंने कभी उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी मर्जी में मैं कभी शामिल ही नहीं रही। वो अपनी दुनिया में मगन रहा और मैं उसकी दुनिया को अपनी दुनिया समझती रही। शायद ये सब बहुत सादा लगे, लेकिन जो सच में सह रहा हो उसके लिए हर दिन एक जंग होता है, हर सुबह एक उम्मीद और हर रात एक मायूसी। और मेरी जिंदगी कुछ ऐसे ही गुजर रही थी। मैंने कभी शिकवा नहीं किया, न रब से न अपने नसीब से। बस यही दुआ करती थी कि जो किस्मत में लिखा है बेहतर लिखा हो। और मैंने अपना हर जज्बा छुपा रखा था, सिर्फ उस दिन के लिए जिस दिन हैदर मेरे सामने बैठकर कहेगा, आयजा तुम मेरी जिंदगी हो। लेकिन वो दिन कभी आया नहीं और शायद आने वाला भी नहीं था। मैंने अपने दिल को ये कहकर तसल्ली दी थी कि हैदर एक दिन बदल जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे सब्र करना है, अपने नसीब पर यकीन रखना है। लेकिन शायद कुछ यकीन सिर्फ धोखा देने के लिए होते हैं। उन दिनों हैदर की बहन की शादी तय हुई। घर में शोर, गहमा गहमी और दूर दूर के रिश्तेदार आने लगे। अम्मा खुश थी कि इतने दिनों बाद खानदान वाले इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने भी दिल छोटा नहीं किया, अम्मा का हाथ बटाया, बहनों के साथ कामों में लगी रही। शादी की तकरीबात शुरू हुई। मेहंदी की रात सब कजन्स एक हाल में जमा थे। कह के गाने, हंसी मजाक सब कुछ चल रहा था। मैं भी एक कोने में बैठी सबको देख रही थी। शायद दिल से चाहती थी कि कोई मुझे मुखातिब करे, कोई हैदर की तरह नहीं, बस आम सा कोई। लेकिन मैंने महसूस किया लोग मुझे सिर्फ उस रिश्ते की नजर से देखते हैं जिसका कोई मतलब अब तक मेरे लिए वाज़े नहीं हुआ। फुप्पो का बेटा हमदान हमेशा से मजाक करने का आदी था। उसने जोर से कहा,
اب تو اگلی باری حیدر اور عائزہ کی ہے، کیا خیال ہے سب کا؟ ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے، پھر ہنسی کی آواز گونجنے لگی، لیکن جو اگلا لمحہ آیا وہ میری پوری زندگی کے سکون کو کھا گیا۔ حیدر جو میرے سامنے بیٹھا تھا اچانک تن کر بولا، کیا میری اور عائزہ کی شادی؟ ایسا تو میں خواب میں بھی نہ سوچوں۔ میں کہاں اور یہ کہاں، نہ شکل نہ عقل نہ تعلیم، اندھا بھی دیکھ لے تو انکار کر دے۔ اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ارد گرد بیٹھے کزن زور زور سے ہنسنے لگے۔ کچھ نے ہاتھ منہ پر رکھ لیے، کچھ نے نظریں مجھ پر گاڑ دیں۔ ایک نے آہستہ سے کہا، واقعی مطلب تھوڑا تو معیار ہونا چاہیے۔ میری آنکھیں کچھ تلاش کر رہی تھی، شاید کسی ہمدردی کی نگاہ، شاید اماں کی، شاید بہن کی، لیکن اس وقت سب کے چہروں پر صرف تماشا دیکھنے والا تاثر تھا۔ میں مٹھی بھینچ کر وہ سب برداشت کرتی رہی۔ میرے برابر بیٹھی فرح، میری ہم عمر کزن، جھک کر میرے کان میں بولی، چلو باہر چلتے ہیں، یہاں سب جاہل بیٹھے ہیں۔ میں نے گردن ہلائی لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ میں باہر نکل کر لمبے لمبے سانس لینے لگی، لیکن اندر کا بوجھ کم نہ ہوا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ میں نے فرح سے کہا، مجھے اماں کو بلانا ہے، ابھی گھر جانا ہے۔ جب اماں آئیں تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی اب اور یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ پریشان ہو گئیں، ایسا کیا ہو گیا بیٹا؟ ابھی تو کل بارات ہے۔ میں نے نظریں چرائیں اور بس اتنا کہا، یہاں میرا دل گھٹ رہا ہے۔ گھر پہنچتے ہی خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ بہن آئی، پوچھا کیا ہوا؟ میں نے بس ایک جملہ کہا، کبھی کسی کو خدا نہ کرے اس طرح رسوا ہونا پڑے۔ دوسرے دن اماں نے زبردستی سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا سب بچوں کی باتیں ہوتی ہیں، ہنسنے ہنسانے کے لیے دل پہ نہ لو۔ لیکن میں جانتی تھی یہ صرف بات نہیں تھی، یہ فیصلہ تھا۔ حیدر نے میرا مقام، میری قدر سب کے سامنے واضح کر دی تھی۔ بارات کے دن سب گئے، میں گھر پر اکیلی رہی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ساری رات ایک خالی کاغذ کو گھورتی رہی۔ وہی کاغذ جس پر کبھی اپنے خواب لکھا کرتی تھی، آج وہ سفید تھا جیسے سب کچھ مٹ گیا ہو۔ چند دن بعد چھوٹی پھپھو کے بیٹے کی سالگرہ کا فنکشن تھا، سب گھر والے جا رہے تھے۔ اماں نے کہا، تم بھی چلو، تھوڑا دل بہلے گا۔ میں نے انکار کر دیا۔ جب سب واپس آئے، چھوٹی بہن میرے پاس آ کر بولی، تمہاری غیر حاضری سب کو محسوس ہوئی۔ حیدر نے سب کے سامنے کہا، وہ بدصورت ہے اس لیے چھپتی پھرتی ہے۔ میں نے سر جھکایا، لیکن اس بار دل اتنا ٹوٹا نہیں جتنا سکون سے خاموش ہو گیا۔ میں نے بس اتنا کہا، اچھی بات ہے۔ میں اسے یاد بھی نہیں تھی، تبھی میری بہن چیخی، تمہیں غصہ نہیں آ رہا؟ وہ تمہیں پھر ذلیل کر رہا ہے۔ میں نے کہا، نہیں، اب نہیں۔ جس شخص کے لیے میں اتنا کچھ سہتی رہی، وہ اگر کچھ سیکھ نہیں سکا تو میں کیوں اپنی عزت خود خراب کروں؟ وہ دن میرے لیے فیصلہ کن دن تھا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب نہ کوئی فنکشن، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی حیدر، بس میں اور میری خاموشی۔ امی نے کئی بار کہا، بیٹا سب لوگ پوچھتے ہیں تم کہاں ہو، آخر کب تک چھپتی پھرو گی؟ میں خاموشی سے کمرے کا دروازہ بند کر لیتی۔ چھوٹی بہن کبھی چپکے سے کھڑکی سے جھانک کر دیکھتی، پھر آ کر امی سے کہتی، امی آج بھی عائزہ نے کچھ نہیں کھایا، بس پنکھا آن کر کے بیٹھ گئی۔ ایک دن ابا کام سے جلدی آ گئے۔ شام کی چائے کے وقت اماں نے میرے بارے میں بتایا۔ ابا بغیر کچھ کہے میرے کمرے میں آئے، دروازے پر دستک دی، بیٹا کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا۔ ابا بیٹھ گئے، پھر دیر تک کچھ نہیں بولے، پھر کہا، بیٹی تم ہمیشہ سے مضبوط رہی ہو۔ جب تمہاری تعلیم چھوٹی تم نے زبان سے شکوہ نہیں کیا، گھر کے کام سنبھال لیے، بہن بھائیوں کی مدد کی، لیکن اب یوں ہار مان لینا؟ میں نے سر جھکا لیا۔ ابا نے میرا ہاتھ تھاما، کیا ہوا؟ دل کا بوجھ ہلکا کرو۔ میں نے بامشکل زبان کھولی، ابا میں ان سب کے لیے کیا تھی؟ ایک تماشا۔ سب کے سامنے میری بے عزتی کی گئی اور کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ ابا نے لمبا سانس لیا، پھر بولے، لوگ کبھی نہیں رکیں گے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں تو خود کو اتنا قابل بناؤ کہ انہیں مجبوراً تمہارے آگے سر جھکانا پڑے۔ یہ ایک عام سا جملہ تھا، لیکن جیسے میرے اندر کہیں گہرائی میں جا کر بیٹھ گیا۔
ابا کی آنکھوں میں وہ اعتماد تھا جو برسوں بعد پہلی بار محسوس ہوا۔ اس رات میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا پر روشنی بجھائی نہیں۔ چھت پر نظریں جمائے سوچتی رہی، کیا واقعی میں کچھ بن سکتی ہوں؟ کیا میرے اندر وہ ہمت ہے؟ اگلے دن میں صبح جلدی اٹھ گئی۔ اماں حیران تھی۔ خیریت، آج کیا ہوا؟ میں نے دھیرے سے کہا، بس کچھ نیا شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ اب میں نے کتابیں دوبارہ کھولی، پہلے پرانے نوٹس نکالے، پھر انٹرنیٹ سے مدد لی۔ دن کا ایک ایک لمحہ اب تعلیم کے لیے تھا، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ اماں کو لگا میں بس وقت گزارنے کو پڑھ رہی ہوں۔ میں نے دن میں معمولی ٹیوشن پڑھانا شروع کیا، گاؤں کے 2-3 بچوں کو پڑھاتی اور خود بھی دوبارہ بنیادی مضامین دہراتی۔ ایک دن ایک بچی کی ماں آئی اور بولی، بی بی جی، آپ جیسے پڑھاتی ہیں میرے بچے نے پہلی بار اسکول میں نمبر لیے ہیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میری قابلیت کسی کی زندگی میں فرق ڈال سکتی ہے۔ اس کے بعد میں نے پرائیویٹ انٹر کے پیپرز دیے اور پاس ہو گئی۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اب میرا اگلا ہدف بی اے تھا۔ شام میں ایک ٹیچر کے پاس جایا کرتی تھی، وہ بھی مفت پڑھا دیتے تھے کیونکہ انہوں نے میری محنت دیکھ لی تھی۔ ابا کبھی کبھار پوچھتے، تمہیں کیا چاہیے؟ کوئی کتاب؟ میں سر ہلا دیتی، بس دعا کریں۔ ایک دن اماں نے کہا، بیٹا تم ہر وقت اپنے کمرے میں رہتی ہو، کسی سے ملتی بھی نہیں، دل نہیں گھبراتا؟ میں نے کہا، اماں میرا دل اب اپنی ہی دنیا میں لگتا ہے، میں وہاں خوش ہوں۔ ادھر خاندان والوں نے آنا جانا بند نہیں کیا، لیکن میں اگر کبھی آواز سن لیتی تو کمرے کا دروازہ بند کر لیتی۔ مجھے دیکھ کر سب کچھ یاد آ جاتا تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک میں خود کو مکمل نہیں سمجھتی کسی کو اپنی ادھوری حالت میں نہیں دکھاؤں گی۔ پھر ایک دن اسکول کے پرنسپل نے مجھے بلایا، آئزہ بیٹی تمہیں ایک نئی اکیڈمی میں پارٹ ٹائم پڑھانے کا موقع ملا ہے، تم نے قابل ذکر کارکردگی دکھائی ہے۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن میں نے ہمت رکھی۔ واپسی پر میں نے ابا کو یہ خوشخبری دی۔ ابا نے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا تم نے دل خوش کر دیا۔ میں نے اب طے کر لیا تھا کہ میں صرف گھر والوں کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی کچھ بنوں گی۔ خاموشی میری طاقت تھی، کمزوری نہیں۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی ایک خاموش وعدہ بن جاتی ہے۔ میں نے اپنے آپ سے ایک عہد کیا تھا اور اب اس وعدے کو نبھانے کا وقت آ چکا تھا۔ تعلیم کا سلسلہ جو برسوں پہلے ٹوٹ چکا تھا، اب میں نے اسے دوبارہ جوڑنا شروع کیا۔ رات کو جب سب سو جاتے، میں اپنا اسٹڈی لیمپ آن کر کے کتابیں کھولتی۔ خاموشی میں صرف صفوں کی آواز اور دل کی دھڑکن سنائی دیتی تھی۔ اور پھر وہ وقت جب میں سجدے میں جا کر رب سے دعائیں کرتی، یا اللہ میں کچھ نہیں مگر تو سب کچھ ہے، مجھے کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، اتنی ہمت دے دے۔ نماز کے بعد تہجد میرا معمول بن گیا تھا۔ کبھی کبھی آنکھیں تھک جاتی لیکن دل تھمتا نہیں تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی لکھائی کو بہتر بنانے پر کام کیا۔ پرانے اخباروں سے کٹنگ کرتی، الفاظ کو دوبارہ لکھتی، خود سے سوالات بناتی۔ ایک دن محلے کی آمنہ خالہ آئیں، ان کے ساتھ ان کی بیٹی مریم بھی تھی۔ آئزہ بیٹی مریم کو کچھ گائیڈ کر دو، وہ میٹرک میں ہے اس سال۔ میں نے کہا، جی خالہ کل سے آ جائے، جتنا ہو سکا مدد کروں گی۔ مریم کے ساتھ وقت گزارنا فائدے مند رہا۔ میں جو کچھ سیکھتی وہ اسے سکھاتی اور یوں خود بھی دہراتی۔ محلے میں لوگ آہستہ آہستہ جاننے لگے کہ آئزہ اب صرف ایک عام لڑکی نہیں رہی، وہ کچھ کر رہی ہے۔ پھر ایک دن چھوٹی بہن نے خبر دی، تمہیں پتہ ہے حیدر نے پھر تم پر بات کی ہے۔ اس نے دوستوں کے ساتھ بیٹھے کہا، وہ اب نئی نویلی عالمہ بن گئی ہے۔ سجدوں سے کامیابیاں تو نہیں ملتی، دنیا کچھ اور مانگتی ہے۔ میں نے پل بھر کے لیے سر اٹھایا مگر پھر خود کو سنبھال لیا۔ جو خود گمراہی میں ہو اسے روشنی چبھتی ہے۔ میں نے یہ کہہ کر کتاب کی طرف نظریں جما دیں۔ اب میرا وقت بڑھ چکا تھا، صبح کی نماز، پھر پڑھائی، شام کو 2 بچوں کو ٹیوشن اور رات کو مطالعہ۔ اور اسی دوران میں نے گریجویشن کے امتحان کی تیاری شروع کر دی۔ سرکاری لائبریری جانے کا ارادہ کیا لیکن گھر سے اجازت لینا آسان نہیں تھا۔ ابا سے کہا، مجھے کچھ کتابوں کی ضرورت ہے، لائبریری جانا چاہتی ہوں۔ وہ تھوڑا جھجکے، تنہا جاؤ گی؟ نہیں ابا، مریم بھی ساتھ جائے گی۔ انہوں نے اجازت دے دی اور میں نے ایک نئی دنیا کا دروازہ کھول دیا۔
لائبریری ایک جادوئی جگہ تھی، وہاں بیٹھے لوگ، ان کے چہرے، ان کے سنجیدہ انداز، سب کچھ میرے لیے نیا تھا۔ کتابیں کھولتی تو لگتا جیسے ہر لفظ میرے لیے لکھا گیا ہے۔ کچھ صفحے میں کاپی پر نوٹ کرتی، کچھ دل میں محفوظ کرتی۔ ایک دن لائبریری میں ایک لڑکی ملی، نام تھا شفق، وہ بھی CSS کی تیاری کر رہی تھی۔ تم بھی CSS کی خواہش رکھتی ہو؟ میں نے نظریں جھکائیں۔ ابھی تو سوچا نہیں، بس علم حاصل کرنا ہے۔ شفق مسکرائی۔ علم کا انجام طاقت ہے، تم اس قابل ہو۔ اس دن میں نے گھر آ کر اپنی ڈائری میں پہلی بار CSS کا لفظ لکھا اور ساتھ دعا کی، یا اللہ اگر یہ میرے حق میں ہے تو میرے لیے آسان بنا دے۔ مہینے گزرتے گئے، میں نے ہر دن کو اگلے دن سے بہتر بنانے کی کوشش کی۔ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں جیسے مٹھاس بن کر دل میں اترتی گئیں۔ ابا کبھی کبھار خاموشی سے میرے کمرے کے باہر رک جاتے اور پھر آ کر کہتے، بیٹا جو تم کر رہی ہو وہ واقعی بڑا کام ہے، ہم سب کو تم پر فخر ہے۔ امی ایک دن چپکے سے بولی، آج کل تمہارے بارے میں محلے میں اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، کہتی ہیں بہت سمجھدار ہو گئی ہو۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، کبھی کبھی زخم انسان کو سمجھدار بنا دیتے ہیں۔ تبھی باہر صحن سے چھوٹی بہن کی آواز آئی، امی حیدر کا ذکر آیا ہے، چچی کہہ رہی تھی وہ تمہارے بارے میں پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ اب وہ پہلے والی بات نہیں کرتا، بس حال چال جاننا چاہتا ہے۔ میں نے کہا اچھا کیا جو پوچھا، لیکن اب میرا جواب صرف خاموشی ہے۔ بہن ہنسنے لگی، تم واقعی بدل گئی ہو۔ بدل تو گئی تھی مگر اندر وہی تھی جو ایک دن خود سے کیا ہوا وعدہ نبھانا چاہتی تھی۔ زندگی نے ایک نیا راستہ دے دیا تھا، اب ہر دن میرے لیے کسی جنگ سے کم نہ تھا، مگر میں رکی نہیں۔ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے اب CSS کا خواب واضح طور پر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ شفق سے ملاقات کے بعد میں نے اس امتحان کے بارے میں زیادہ سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا۔ لائبریری میں اب میرا زیادہ وقت گزرتا، وہ صبح جب سب گھروں میں چائے کی خوشبو ہوتی، میں اکیلے میں اپنا ٹائم ٹیبل بنا رہی ہوتی۔ CSS کوئی معمولی امتحان نہیں تھا، سب کہتے تھے کہ ہزاروں میں سے چند لوگ ہی پاس ہوتے ہیں، مگر میرا مسئلہ یہ تھا، خود کو منوانا چاہتی تھی۔ ایک دن ابا نے میرے کمرے میں داخل ہو کر کہا، سنا ہے تم نے CSS کا فارم بھر دیا ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، جی ابا۔ انہوں نے تھوڑا توقف کیا، پھر بولے، یہ بہت مشکل امتحان ہے عائزہ، کہیں مایوس نہ ہو جانا۔ میں نے جواب دیا، آپ ہی نے تو سکھایا تھا کہ مشکل سے لڑنا چاہیے، اب اگر رک جاؤں تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ ابا خاموش ہو گئے، مگر ان کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک تھی۔ میں نے خود کو مکمل طور پر پڑھائی میں جھونک دیا۔ دن اور رات کا فرق ختم ہو چکا تھا، چھوٹے چھوٹے ہدف بناتی، روزانہ انہیں مکمل کرنے کی کوشش کرتی۔ شفق بھی اب میرے ساتھ روزانہ رابطے میں رہتی، ہم ایک دوسرے سے سوالات شیئر کرتے، مضامین پر بحث کرتے۔ ایک دن وہ بولی، عائزہ تمہارے جواب سن کر لگتا ہے کہ تم اس بار کی ٹاپر ہو سکتی ہو۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، ٹاپر نہ صحیح لیکن کامیاب ضرور ہوں گی۔ امتحان کی تاریخ قریب آ گئی، شہر جانا پڑتا تھا کیونکہ ہمارے علاقے میں امتحانی مرکز نہیں تھا۔ میں نے ابا سے کہا، امتحان کے دنوں میں مجھے شہر جانا ہوگا، 4 دن رہنا پڑے گا۔ ابا نے کچھ دیر سوچا، پھر بولے، اگر تمہیں یقین ہے تو جاؤ، میرا دل کہتا ہے تم کچھ کر کے دکھاؤ گی۔ میں پہلی بار اپنے گاؤں سے تنہا سفر پر نکلی تھی، ٹرین کا سفر، ایک اجنبی شہر اور مکمل اجنبی امتحانی ماحول، لیکن مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ مرکز میں داخل ہوتے وقت دل میں ایک عجیب دعا تھی، یا اللہ اس مقام تک خود آئی ہوں، کامیابی تک بھی پہنچا دے۔ پہلا پرچہ ختم ہوا، میں نے محسوس کیا کہ میری تیاری کمزور نہیں تھی، باقی دونوں میں بھی میں نے بھرپور کارکردگی دکھائی۔ ہر پیپر کے بعد میں لائبریری میں خود سے تجزیہ کرتی کہ کہاں کمزور رہی اور کہاں بہتر کر سکی۔ امتحان ختم ہوا اور میں واپس گھر آ گئی۔ امی نے فوراً دروازہ کھولا، کیسا ہوا؟ میں نے کہا ٹھیک رہا، اب اللہ سے امید ہے۔ مہینے گزر گئے، میں نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا، مگر دل ہر وقت رزلٹ کی خبر کے لیے بے تاب رہتا تھا۔ ایک دن صبح فون پر پیغام آیا، فیڈرل پبلک سروس کمیشن CSS رزلٹ جاری کر دیا گیا ہے۔
میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے فوراً شفق کو فون کیا، چیک کیا، ہاں ابھی کر رہی ہوں۔ عائزہ تم پاس ہو گئی ہو؟ میرے کانوں میں جیسے گھنٹیاں بجنے لگی۔ کیا؟ ہاں، اور تمہارا نام انٹرویو کی لسٹ میں ہے۔ میں نے خاموشی سے فون رکھا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ امی کمرے میں آئی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر کہا، امی آپ کی بیٹی پاس ہو گئی ہے۔ امی کی چیخ نکل گئی، یا اللہ تیرا شکر۔ وہ باہر دوڑتے ہوئے ابا کو بلا لائیں۔ سنیے، ہماری بیٹی کامیاب ہو گئی ہے۔ ابا نے مجھے گلے لگا لیا۔ بیٹا تم نے واقعی سب کے دل جیت لیے۔ اور پھر وہ مرحلہ آیا، انٹرویو کا مرحلہ، جسے میں نے کامیابی سے سر انجام دیا اور میرا نام اسسٹنٹ کمشنر کی لسٹ میں تھا۔ اور اس دن شام کو ہمارے گھر میں محلے بھر کے لوگ جمع ہو گئے۔ خالہ، چچا، پھپھو سب مبارکباد دے رہے تھے۔ ارے ہماری گلی سے اسسٹنٹ کمشنر نکلی ہے، اب کام کروانا ہو تو عائزہ بی بی سے رجوع کریں۔ امی ہر ایک کو چائے اور مٹھائی پیش کر رہی تھی۔ چھوٹی بہن نے کہا، آپ کی بدنامی کا وہ دن یاد ہے؟ آج سب وہی لوگ آپ کی عزت کے گن گا رہے ہیں۔ میں نے ایک کونے میں بیٹھ کر چپکے سے کہا، یہی دنیا ہے، تمہاری حیثیت بدلتی ہے تو سب کی آنکھیں بھی بدل جاتی ہیں۔ اگلے دن جب دفتر سے لیٹر آیا تو دل سے صرف ایک دعا نکلی، یا اللہ مجھے اس مقام کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ CSS کے رزلٹ کے بعد گاؤں کی گلیاں مجھے پہچاننے لگی تھیں، وہی راستے جن پر کبھی نظریں جھکا کر چلتی تھی، اب لوگ دروازے کھول کر مجھے سلام کرتے۔ اب جو لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی تھیں وہ اماں کے ساتھ آ کر کہتی، خالہ ہماری بچی کو بھی عائزہ جیسی بننا ہے۔ محلے کی خاتون نے ابا کو روک کر کہا، بھائی صاحب آپ کا تو نصیب جاگ گیا، آپ کی بیٹی تو پورے گاؤں کا فخر بن گئی ہے۔ ابا خاموشی سے مسکرا دیتے، کبھی کسی کو جواب میں کہتے، ہماری بیٹی نے یہ سب خود کمایا ہے، ہم تو بس دعائیں دیتے رہے۔ گھر کا ماحول یکسر بدل گیا تھا۔ پرانی دراڑوں والے کمرے جن میں کبھی خواب دب جاتے تھے، اب وہاں باتیں ہوتی تھیں، مستقبل کی، ترقی کی اور مقام کی۔ امی صبح کے وقت تسبیح کے ساتھ ساتھ لوگوں کو باتیں سناتی۔ آج تو رئیس خالہ کہہ رہی تھی ان کی بھتیجی کا رشتہ بھیجیں۔ میں نے کہہ دیا، دیکھیں گے۔ میں مسکرا کر خاموش ہو جاتی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا اب لوگ صرف میرا عہدہ دیکھ رہے تھے، میں کون ہوں یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ایک دن اماں بولی، چچی جان آئی تھی اپنے بھتیجے کا رشتہ لے کر، بولی عائزہ تو ہمارے دل کی بچی ہے، وہی جو نصیب میں لکھا تھا۔ میں نے اماں کی بات کاٹ دی، اماں آپ کو بھی اب پتہ لگ گیا ہوگا کہ نصیب بدلتا ہے اور رشتے دار بھی۔ ابا نے ایک دن مجھے بلایا، بیٹا اتنی ساری رشتے داریاں آ رہی ہیں، کوئی نہ کوئی تو فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں نے جواب دیا، ابا جو فیصلے جلد بازی میں کیے جائیں وہ زندگی بھر کا بوجھ بن جاتے ہیں، ابھی وقت دیں۔ پھر ایک دن گاؤں کی مشہور پھپھو جو ہمیشہ مجھے نظر انداز کرتی تھی اپنی بہو اور بیٹیوں کے ساتھ آئیں۔ اماں سے باتوں ہی باتوں میں بولی، ہم تو پہلے دن سے ہی جانتے تھے عائزہ کچھ بن کے دکھائے گی، ماشاءاللہ چہرے پر تو روشنی ہی روشنی ہے۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں کچھ یوں لگے جیسے کوئی پرانا جملہ تبدیل کر کے واپس پیش کیا جا رہا ہو۔ وہی چہرہ جو ایک وقت بدصورت کہلایا اب روشن ہو چکا تھا، وہی نظر جو کبھی طنز کرتی تھی اب عزت سے جھکتی تھی۔ میں ان سب سے رسمی سلام دعا کرتی، لیکن دل میں فیصلہ بڑھتا جاتا۔ میرا نیا مقام لوگوں کے رویے میں خوشبو کی طرح گھل گیا تھا، مگر مجھے پتا تھا یہ خوشبو عارضی تھی۔ جو عزت کرسی سے جڑی ہو وہ کرسی کے ساتھ ہی چلی جاتی ہے۔ اسی شام گاؤں کے کچھ بزرگ حضرات ہمارے گھر آئے۔ رسمی باتوں کے بعد ایک صاحب بولے، بیٹا چچا کا بیٹا حیدر بھی تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اب پچھلی باتیں ختم کرو، وہ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ میں خاموش رہی۔ امی نے میری طرف دیکھا، بیٹا کیا تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میں نے سر جھکا کر کہا، امی جس نے ایک بار عزت کا مذاق اڑایا ہو اس کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ مگر بات یہی نہیں رکی۔ دوسرے دن چچی جان خود آ گئیں، ہاتھ میں میٹھا لیے، بیٹی حیدر پچھتاتا ہے، تم جو چاہو وہی ہوگا، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے چچی کی آنکھوں میں دیکھا، چچی جس دن وہ سب کے سامنے میرا مذاق بنا رہا تھا اس دن آپ نے کیا کہا تھا،
چچی کچھ نہ بولی، صرف خاموش ہو گئی۔ شام کو ابا میرے کمرے میں آئے۔ آئزہ، میں نے تمہیں ہمیشہ خود مختار بنایا ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جو بھی کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ میں نے کہا ابا، میں سب کچھ سوچ چکی ہوں، میرا وقت صرف اپنی محنت کے ساتھ ہے، فی الحال میں کسی رشتے میں بندھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس رات میں نے پہلی بار آئینے میں خود کو دیکھا اور دل سے کہا تم خوبصورت ہو، کیونکہ تم نے خود کو سنوارا ہے، کسی اور کے لفظوں پر نہیں۔ گاؤں میں میری حیثیت اب ایک خبر بن چکی تھی، اسکول، بازار، ہسپتال، سب جگہ لوگ مجھے جاننے لگے تھے۔ گھر کے دروازے پر روز کوئی نہ کوئی ملنے آتا، کبھی اسکول کی بچیاں، کبھی کوئی بزرگ دعائیں دینے، اور کبھی پرانے تماشائی پرانی پہچان لے کر۔ ایک شام ماموں اور ان کی بیوی ہمارے گھر آئے، ان کے ساتھ ان کا بیٹا آصف بھی تھا۔ سلام دعا کے بعد ماما نے بات چھیڑی، آئزہ بیٹی، تم جانتی ہو آصف ہمیشہ تمہیں پسند کرتا رہا ہے، اب تم بھی خود مختار ہو، اور وہ بھی، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم رسمی رشتہ لے کر آئے ہیں۔ آصف خاموشی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ واقعی چاہتا تھا کہ ہمارا رشتہ ہو، مگر تب کسی نے نہ اس کی بات سنی اور نہ میری۔ میں نے نظریں ہٹا کر امی کی طرف دیکھا، پھر نرمی سے کہا ماما، مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے لیے سوچتے ہیں، مگر میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے مایوسی سے کہا بیٹا، کبھی کبھی وقت خود بھی انتظار نہیں کرتا۔ ملاقات ختم ہو گئی اور وہ چلے گئے، لیکن ایک ہفتے بعد چچا اور حیدر ہمارے صحن میں آ بیٹھے۔ اماں نے دروازہ کھولا تو پہلا جملہ یہی تھا، یہ کیا دن دیکھنے پڑے کہ ہم خود بیٹی کے دروازے پر رشتہ لے کر آئیں۔ حیدر بالکل مختلف نظر آ رہا تھا، وہی حیدر جو پہلے مجھ پر طنز کیا کرتا تھا، آج ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا۔ ابا نے انہیں بیٹھنے کا کہا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد حیدر بولا آئزہ، میں نے بہت بڑی غلطی کی، اس وقت میں سمجھ نہ سکا کہ تم کیا ہو، مگر اب پچھتاوا ہر پل ساتھ رہتا ہے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ تب چچا بولے بیٹا، ہم تم سے معافی مانگنے آئے ہیں، اگر تم چاہو تو حیدر اب وہ سب کچھ ٹھیک کرنے کو تیار ہے۔ امی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ابا نے میری طرف دیکھا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے سب کی طرف دیکھا، سب کی نظریں مجھ پر تھیں، وہ رشتے دار بھی جو کبھی میری موجودگی کو نظر انداز کرتے تھے اب خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا ٹھیک ہے، اگر حیدر اپنی غلطی کو سمجھ چکا ہے تو میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ کمرے میں ایک دم سے سانسوں کی آوازیں تیز ہو گئیں، سب حیران تھے، امی کی آنکھوں میں سوال تھے، بہن کے چہرے پر حیرت۔ چچا نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ حیدر نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں شکر تھا۔ شکریہ آئزہ، تم نے دل بڑا کیا۔ میں نے فقط سر ہلایا، میری آواز میں سکون تھا لیکن چہرے پر نہیں۔ رات کو جب سب جا چکے تھے، ابا میرے کمرے میں آئے، کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے بیٹا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، تم نے پہلے سب رشتے مسترد کیے اور اب۔ میں نے ان کے جملے کے درمیان میں نرمی سے کہا ابا، کچھ باتیں وقت آنے پر خود کھلتی ہیں، ابھی صرف اتنا جانے کہ جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے تم پر بھروسہ ہے، بس تم خود کو کمزور نہ ہونے دینا۔ اگلے دن گاؤں میں خبر پھیل گئی، آئزہ نے حیدر کو معاف کر دیا، شادی ہونے والی ہے۔ حیدر نے ایک دن مجھے فون کیا، آئزہ کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، جب تک نکاح نہیں ہوتا کوئی رابطہ نہیں، لیکن ہم اب رشتے دار بننے والے ہیں، محبت میں اگر انتظار نہ ہو تو محبت ہی کیا۔ فون بند کر دیا۔ باہر بارش شروع ہو گئی تھی اور کمرے میں خاموشی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک کہانی چھپی تھی جو شاید سب کو بعد میں سمجھ آتی۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، پورے خاندان میں چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ چچی جان دن میں 2 بار ہمارے گھر آ جاتی، کبھی مہندی کے کپڑوں کی بات، کبھی جہیز کی فہرست، کبھی کھانے کا مینیو۔ میں نے خود کو مصروف کر لیا تھا، دعوت نامے، شادی کی فہرست، گیسٹ لسٹ، ہر چیز میری نظر میں تھی، لیکن دل میں ایک الگ لسٹ تیار ہو رہی تھی جس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ ایک دن چچی آئیں، ان کے ساتھ حیدر بھی تھا۔
امی نے کہا بیٹا چچی کہہ رہی ہیں تم حیدر کے ساتھ جا کر کپڑے لے آؤ، اس کی پسند کا سوٹ بنوا لو۔ میں نے بہت سادگی سے جواب دیا امی میں وہی پہنوں گی جو حیدر کو پسند ہو، آپ اسے کہہ دیں کپڑے خود چن لے۔ حیدر مسکرا کر بولا تم واقعی بدل گئی ہو عائزہ، پہلے جیسی ضدی نہیں رہی۔ میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بغیر کہا شاید وقت سب کو بدل دیتا ہے۔ حیدر نے ایک فائل نکالی، یہاں شادی کے کارڈ کے ڈیزائنز ہیں، ایک نظر ڈال لو۔ میں نے صفحے پلٹے، انگلی سے ایک ڈیزائن پر نشان لگایا، یہ بہتر ہے۔ اس نے حیرت سے پوچھا اتنی خاموش کیوں ہو، کیا اب بھی مجھ سے ناراض ہو؟ میں نے کہا نہیں، بس اب زیادہ بولنے کی عادت نہیں رہی۔ وہ بات ختم کر کے چلے گئے۔ اماں میرے پاس آئیں، بیٹا تم خوش تو ہو، سچ بتاؤ دل سے مانا ہے نا یہ رشتہ؟ میں نے سر ہلایا، امی جو فیصلہ کیا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ حیدر اب زیادہ تر رابطے میں رہتا تھا، روز فون کرتا، میسج بھیجتا، لیکن میں نے ایک واضح حد کھینچ لی تھی، ہر بار یہی جواب دیتی ابھی شادی نہیں ہوئی، اس کے بعد بات کریں گے۔ ایک دن شام کے وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھی فائلوں میں مصروف تھی، حیدر کی کچھ تصاویر رکھی تھی جو مجھے شادی کے بعد پروفائل کے لیے ملی تھی۔ ایک تصویر میں وہ کسی غیر ملکی پارٹی میں تھا اور ساتھ میں ایک اجنبی مرد جس کا چہرہ پہچانا ہوا لگا۔ میں نے وہ تصویر الگ کی، موبائل پر بڑا کر کے دیکھی اور کچھ لمحے ساکت رہی۔ وہ شخص وہی تھا جس کا نام مجھے خفیہ رپورٹ میں پڑھنے کو ملا تھا جب میں نے بطور اسسٹنٹ کمشنر اسمگلنگ کیسز پر تحقیق شروع کی تھی۔ میں نے فوری طور پر ایک سینئر پولیس آفیسر کو فون کیا، مجھے کل ملاقات کرنی ہے، ایک اہم شناخت کی تصدیق کرنی ہے۔ اگلے دن میں نے اپنی شناخت خفیہ رکھی اور شہر کے ایک حساس دفتر میں حاضری دی۔ انہوں نے فائل کھولی، تصاویر نکالی اور میری دی گئی تصویر سے موازنہ کیا۔ جی یہ بندہ بین الاقوامی لڑکیوں کی اسمگلنگ رنگ کا ایک مرکزی کردار ہے، کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ شخص حیدر کے ساتھ ہے؟ میں نے کہا یقین سے بڑھ کر میرے پاس مزید ثبوت بھی آ سکتے ہیں اگر مجھے وقت دیا جائے۔ انہوں نے کہا تو پھر ہم خفیہ نگرانی شروع کر دیتے ہیں، شادی سے پہلے سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اب میرے لیے ہر دن دوہرا چہرہ لے کر آتا تھا، ایک طرف شادی کی تیاریاں، دوسری طرف چھان بین۔ اماں مجھے روز نئی خبریں سناتی، تمہاری شادی کی دھوم تو پورے گاؤں میں ہے، لڑکیاں تمہیں دیکھ کر کہتی ہیں کاش ہم بھی عائزہ جیسی بن جائیں۔ میں مسکرا دیتی لیکن اندر ایک ہلچل تھی۔ شام کو حیدر کا فون آیا، تم کب فرصت میں ہو، ایک تصویر دکھانی ہے جو ہمارے بچپن کی ہے۔ میں نے مختصر جواب دیا اب تصویر سے زیادہ حقیقتیں دیکھنے کا وقت ہے۔ ایک دن شادی کے زیورات لینے کے لیے اماں، چچی اور میں بازار گئیں۔ چچی نے کہا عائزہ اب تو تم ہمارے خاندان کی شان ہو، حیدر کو تم جیسی بیوی مل رہی ہے وہ خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ میں نے نگاہیں جھکاتے ہوئے جواب دیا قسمت کا فیصلہ وقت کرتا ہے چچی جان۔ شام کو جب گھر لوٹی تو ایک لفافہ میرا انتظار کر رہا تھا، لفافے کے اندر خفیہ نگرانی کی ابتدائی رپورٹ تھی، چند نمبرز، چند تصاویر اور حیدر کا نام سہرِ فہرست تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی، دل ایک لمحے کو لرزا لیکن پھر خود سے کہا یہی وقت ہے جب سچ کا سامنا کرنا ہے۔ اب میری خاموشی فقط خاموشی نہیں رہی تھی، یہ کسی بڑے فیصلے کی تیاری تھی۔ شادی کی تاریخ آ گئی تھی، پورا گھر جگمگا رہا تھا، صحن میں رنگ برنگی روشنیوں کی جھالر لٹک رہی تھی، عورتوں کی آوازوں میں گیت گونج رہے تھے اور مہمانوں کی آمد جاری تھی۔ اماں بار بار میرے کمرے میں آ کر پوچھتی کچھ چاہیے تو بتاؤ، مہندی چوڑیاں سب لے آئے ہیں؟ میں نے نرمی سے کہا اماں سب کچھ ٹھیک ہے، بس آپ میرے لیے دعا کریں۔ صبح سے ہی تیاریاں جاری تھی، کمرے میں بیوٹیشن آئی، میں خاموشی سے تیار ہونے لگی، سرخ جوڑا، گولڈن کام، نفیس جیولری۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو ایک لمحے کو دل کانپ گیا، کیا واقعی یہی راستہ ہے؟ لیکن پھر فائل کا وہ لفافہ یاد آ گیا جو کل رات آخری بار پڑھا تھا۔ پولیس نے حیدر کی سرگرمیوں کی مکمل رپورٹ بھیج دی تھی، اس کی کال ریکارڈز، لوکیشن، کچھ ویڈیوز، ہر چیز واضح تھی۔ سٹیج پر بٹھایا گیا، سامنے پھولوں کی سجاوٹ، ہر طرف کیمرے، روشنی اور لوگوں کی نظریں، مہمان آ رہے تھے، سب حیران تھے، واہ عائزہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، چچی پھپھو سب تصویریں لے رہے تھے اور ہر طرف سے ایک ہی جملہ گونج رہا تھا مبارک ہو، بہت نصیب والی ہے۔
کچھ ہی دیر میں بارات کی آمد کی خبر ملی، حال میں شور سا اٹھا، حیدر کی گاڑی رکی، وہ اتر کر اندر آیا، سفید شیروانی پہنے، خوش و خرم، جیسے خواب پورے ہو رہے ہوں۔ سٹیج کے سامنے آ کر کچھ لمحے رک گیا، پھر مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ میں نے نظریں جھکا لی، نکاح خواں آیا، کرسی رکھی گئی، سب لوگ خاموش ہو گئے۔ ابا میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، اماں دوسری طرف، نکاح شروع ہونے لگا۔ نکاح خان نے مائک سنبھالا: حیدر ولد حسین شاہ، کیا آپ کو عائزہ بنت سلیم اپنے نکاح میں قبول ہے؟ حیدر نے بلند آواز میں کہا: قبول ہے۔ دوسری بار، پھر تیسری بار، ہر بار اس کی آواز واضح اور پر اعتماد تھی۔ اب نوبت میری تھی۔ نکاح خواہ نے رخ میری طرف کیا: عائزہ بنت سلیم، کیا آپ کو حیدر ولد حسین شاہ اپنے نکاح میں قبول ہے؟ پورا حال خاموش ہو گیا، سب کی نظریں مجھ پر مذکور تھیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ نکاح خواہ نے سوال دوبارہ دہرایا، پھر تیسری بار۔ ابا نے میرا ہاتھ دبایا: بیٹا کچھ کہو۔ میں نے آہستہ سے ہاتھ پیچھے کھینچا اور اچانک کھڑی ہو گئی، حال میں جیسے برف جم گئی ہو۔ کیمرے رک گئے، باتیں تھم گئیں۔ میں نے نکاح خواہ کی طرف دیکھا، مجھے یہ نکاح قبول نہیں۔ سب کی سانسیں رک گئیں۔ ایک لمحے کو خاموشی نے حال کو جکڑ لیا، پھر آہستہ آہستہ سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ چچی اٹھ کھڑی ہوئی: یہ کیا کہہ رہی ہو عائزہ؟ میں نے ان کی طرف دیکھا: میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ نکاح میں نہیں کر سکتی۔ حیدر بھاگ کر آیا: عائزہ، تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہوش میں آ کر ہی تو فیصلہ کیا ہے، تم جانتے ہو نا تمہاری حقیقت کیا ہے؟ چچا بولے: کیا بکواس ہے یہ سب؟ یہ ہماری عزت کا جنازہ نکال رہی ہے۔ میں نے پرس سے وہی لفافہ نکالا: یہ فائل دیکھ لیں، یہ ثبوت ہیں، کال ڈیٹیلز، ویڈیوز، ان کی ملاقاتیں انٹرنیشنل سمگلنگ گروپ کے ساتھ۔ یہ وہی حیدر ہے جس پر تم فخر کر رہے ہو۔ ایک اہلکار حال میں داخل ہوا، اس کے ساتھ 2 کانسٹیبل تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا: ہماری تفتیش مکمل ہو چکی ہے، حیدر حسین شاہ کو حراست میں لینا ہے۔ حیدر کا رنگ زرد ہو چکا تھا، وہ پیچھے ہٹنے لگا: عائزہ، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا: جب تم نے بچپن میں میرے خوابوں کو مسمار کیا تب بھی یہی انداز تھا، اب جب قانون کا سامنا ہے تو جھوٹ کا سہارا۔ پولیس نے حیدر کو گرفتار کیا۔ چچی بین کرنے لگی، چچا کا سر جھک گیا۔ پورے خاندان میں کھلبلی مچ گئی۔ کچھ لوگ باہر جا کر فون کرنے لگے، کچھ مجھے گھورنے لگے جیسے میں نے کوئی جرم کیا ہو۔ ابا آ کر میرے پاس کھڑے ہو گئے: بیٹا، تم نے آج جو کیا وہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں، تم نے ہماری عزت بچائی ہے۔ امی نے مجھے گلے لگا لیا: اللہ تیرا بھلا کرے، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب۔ میں نے ان کے آنسو صاف کیے: امی، جو سچ چھپا رہے وہ کل ہمیں چھین بھی سکتا ہے۔ میں نے وہی کیا جو ایک افسر اور ایک بیٹی کو کرنا چاہیے۔ شادی کا ہال خالی ہونے لگا، مہمان خاموشی سے نکلنے لگے۔ وہ تالیاں جو میرے حسن کے لیے بج رہی تھی اب میری سچائی کے احترام میں دب چکی تھی۔ میں سٹیج سے اتری، اپنی جوتی پہن کر سیدھی دروازے کی طرف بڑھی، اور دل میں ایک سکون تھا جو برسوں بعد نصیب ہوا تھا۔ حال میں جیسے لمحاتی زلزلہ آ چکا تھا۔ کچھ لمحے پہلے جس سٹیج پر ہنسی، خوشبو اور مبارک باتیں بکھری تھی، اب وہی سٹیج ایک عدالت میں بدل چکا تھا۔ پولیس اہلکار حیدر کو ہتھکڑیاں پہنا رہے تھے اور وہ انکار پر انکار کیے جا رہا تھا: یہ سازش ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ حیدر کی آواز پورے حال میں گونج رہی تھی۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا: یہ سازش نہیں، سچائی ہے، وہ سچ جسے تم نے برسوں چھپایا، مگر قانون سے کچھ نہیں چھپتا۔ چچی لپک کر آگے بڑھی: عائزہ، تمہیں شرم نہیں آئی؟ نکاح کے دن یہ سب؟ میں نے چچی کی طرف دیکھا: شرم اسے آنی چاہیے جس نے بے گناہ لڑکیوں کو اپنی ہوس اور پیسے کی بھیڑ چڑھایا۔ میں نے صرف اپنا نہیں، ان کا بھی حق واپس لیا ہے۔ پولیس افسر نے تصدیق کرتے ہوئے کہا: یہ کارروائی مہینوں کی تفتیش کے بعد ہوئی ہے۔ حیدر حسین شاہ کے بین الاقوامی سمگلنگ گروہ سے رابطے ثابت ہو چکے ہیں۔ چچا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی: یہ کیا بکواس ہے، ہمارا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان کے سامنے رپورٹ کی فائل کھولی۔ یہ وہ تصاویر ہیں جہاں یہ غیر قانونی گروپ کے مرکزی افراد کے ساتھ موجود ہے۔
یہ اس کے ویزا ڈیٹا، بینک ٹرانزیکشن، کال ڈیٹیل سب کچھ ہے۔ حیدر اب خاموش ہو چکا تھا، صرف نظروں میں ایک حیرانی باقی تھی، جیسے وہ اب بھی یقین نہیں کر پا رہا ہو کہ سب ختم ہو چکا ہے۔ امی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا تم نے ہمیں سب سے بڑے دھوکے سے بچایا۔ ابا نے پولیس افسر سے پوچھا، کیا یہ معاملہ عدالت میں جائے گا؟ افسر نے کہا، جی، اس پر انسانی سمگلنگ کے تحت مکمل مقدمہ چلے گا۔ اگر عدالت نے جرم ثابت پایا تو سخت سزا ممکن ہے۔ مہمانوں میں سرگوشیاں جاری رہی۔ کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ خاموشی سے نکل رہے تھے۔ ایک عورت نے سرگوشی کی، یہ وہی لڑکا تھا جسے سب لڑکیاں پرنس چارمنگ سمجھتی تھی۔ میں نے ان عورتوں کی بات سنی لیکن کچھ نہ کہا۔ بس وہ لمحہ یاد آیا جب میں بچپن میں حیدر کو خوابوں میں سجاتی تھی اور اب وہی شخص میرے سامنے ایک مجرم بن کر کھڑا تھا۔ پولیس اسے لے گئی، حال آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا۔ ابا نے مجھے ساتھ لے جا کر باہر نکالا، چلو بیٹا، اب یہ جگہ ہمیں مزید کچھ نہیں دے سکتی۔ ہم گھر واپس آئے تو صحن میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ اماں نے میری پیشانی چومی، اللہ نے تمہیں عقل دی، ہمت دی اور تم نے وقت پر استعمال کی۔ رات کو کمرے میں تنہا بیٹھی تھی، سامنے وہی جوڑا لٹک رہا تھا جو میں نے حیدر کی پسند سے چنا تھا۔ میں نے اسے اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ اب یہ ایک یاد نہیں، ایک ثبوت ہے کہ میں کسی کے دھوکے کی دلہن بننے سے پہلے جاگ گئی۔ صبح ہوئی تو اخباروں کی شہ سرخیوں میں میرا نام تھا، خاتون اسسٹنٹ کمشنر کی بہادری، نکاح کے وقت اسمگلر کو بے نقاب کیا۔ محلے میں شور مچ گیا، ہر گلی میں میری ہمت کے قصے دہرائے جا رہے تھے۔ اسکول کی ایک استانی نے اماں کو بتایا، ہم نے آج کی اسمبلی میں بچوں کو بتایا کہ عائزہ بی بی ہماری رول ماڈل ہیں۔ ایک ہفتہ گزرا تو تھانے سے اطلاع آئی، حیدر کے خلاف فرد جرم داخل ہو چکی ہے، تفتیش مکمل ہونے پر مقدمہ عدالت میں جائے گا۔ اسی دن چچی اماں کے پاس آئیں، ہاتھ جوڑ کر بولی، بہن معاف کر دو، ہم نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا، اب سمجھ آئی کہ تمہاری بیٹی نے ہمیں بچایا ہے۔ اماں نے کہا، ہمیں تم سے شکوہ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بیٹی نے سچ کو چنا۔ میں صحن میں بیٹھی تھی، چچی میری طرف آئیں، بیٹی تم سے ایک التجا ہے، حیدر کو معاف کر دو، سزا کم کرواؤ۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، چچی جان، یہ بدلہ نہیں، یہ انصاف ہے۔ اگر میں کمزور پڑ گئی تو وہ اور کتنی لڑکیوں کی زندگی تباہ کرتا۔ اب جو ہونا ہے قانون کے تحت ہوگا۔ چچی خاموشی سے لوٹ گئی۔ سب کچھ بدل چکا تھا لیکن ایک سوال اب بھی ہر چہرے پر لکھا تھا، اب کیا ہوگا؟ حیدر کی گرفتاری کے بعد شادی کا حال تو خالی ہو گیا، مگر خاندان کی نظریں اب بھی میرے فیصلے کی منتظر تھیں۔ ابا نے مجھے ایک دن بعد بلایا، بیٹا ہم تمہیں مزید تنہائی میں نہیں دیکھ سکتے، تمہیں اپنے حصے کا سکون ملنا چاہیے۔ میں نے کہا، ابا سکون خود سے آتا ہے، میں نے خود کو بچا لیا، اب دوسروں سے کچھ امید نہیں۔ اسی دوران ماما کا فون آیا، انہوں نے اماں سے کہا، آصف اب بھی تمہاری بیٹی کے ساتھ زندگی گزارنے کا خواہش مند ہے، اگر تم سب مناسب سمجھو تو ہم رشتہ دوبارہ لے کر آنا چاہتے ہیں۔ آصف میرے ماموں کا بیٹا جو ASP تھا اور برسوں پہلے بھی میرا رشتہ مانگ چکا تھا، میں نے اس وقت انکار کر دیا تھا، نہ اس سے محبت تھی نہ کسی امید کا رشتہ، لیکن وقت نے سکھایا تھا کہ محبت اور عزت الگ الگ نہیں ہوتی، اگر کوئی تمہیں عزت دے تو محبت خود پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے اماں سے کہا، اگر ابا مان جائیں تو آصف سے نکاح کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر اماں نے ابا کو خبر دی۔ ابا نے گہری سانس لی، اگر یہی تمہاری رضا ہے تو ہم خوش ہیں۔ ماموں کا خاندان اگلے دن آیا اور چند ہی لمحوں میں سب طے ہو گیا۔ اس بار نہ ڈھول تھا، نہ کہکے، نہ روشنیوں کی قطار، صرف ایک سادگی تھی، خلوص تھا، اور وہ نکاح تھا جس میں میری مرضی میری سلامتی اور میرے مستقبل کی بنیاد تھی۔ نکاح کی تقریب ابا کے کمرے میں ہوئی، چند قریبی رشتہ دار اور گھر والے شامل تھے۔ نکاح خان نے سوال کیا، عائزہ بنت سلیم، کیا آپ کو آصف ولد اشرف اپنے نکاح میں قبول ہے؟ میں نے صاف اور مضبوط لہجے میں کہا، قبول ہے۔ یہ الفاظ میں نے اس دل سے ادا کیے تھے جو سچ کو پہچان چکا تھا اور جس نے سیکھا تھا کہ عزت محبت سے بڑی ہوتی ہے۔
نکاح کے بعد آصف میرے قریب آیا. اس نے ہلکے لہجے میں کہا, میں جانتا ہوں کہ یہ فیصلہ تمہارے لیے آسان نہیں تھا, لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی خود پر شک کرنے کا موقع نہیں دوں گا. میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا, محبت بعد میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن عزت وہ فوراً محسوس ہوتی ہے. تم نے مجھے ہمیشہ عزت دی, اس لیے میں نے ہاں کی. اس شام میں نے پہلی بار دل کی عجیب سی نرمی محسوس کی, ایک ایسا سکون جو شور سے نہیں بلکہ خاموشی سے آتا ہے. نکاح کے بعد چند مہمان رخصت ہوئے. آصف میرے ساتھ بیٹھا رہا. وہ کتابوں کی بات کرتا, میرے کام کے بارے میں سوال کرتا اور ان خوابوں کی بات کرتا جنہیں ہم ساتھ پورا کر سکتے تھے. کیا تمہیں کبھی لگتا ہے ہم ایک جیسے ہیں؟ میں نے تھوڑی دیر بعد جواب دیا, شاید ہم ایک جیسے نہ ہوں لیکن ایک ہی سمت جا رہے ہیں, یہ کافی ہے. چچی جو ایک دن پہلے روتی تھی اب خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی تھی. انہوں نے میرے قریب آ کر کہا, بیٹی ہمیں معاف کر دینا, جو وقت نے سکھایا وہ ہم برسوں میں نہ سمجھ سکے. میں نے کہا, وقت ہی سب سے بڑا استاد ہے چچی جان, اور جو سبق وہ دیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. آصف نے دوسرے دن مجھے آفس چھوڑا. راستے میں پوچھا, تمہاری پہلی محبت اب بھی دل میں ہے؟ میں نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا, وہ پہلی تھی, آخری نہیں. محبت اگر مقام پر ہو تو ختم ہو جاتی ہے. تم نے مجھے مقام نہیں تحفظ دیا ہے. اب اگر محبت آئی تو صرف تمہارے لیے آئے گی. وہ خاموش ہو گیا, لیکن میں نے اس کی خاموشی میں سکون پایا. میری زندگی کا نیا باب شروع ہو چکا تھا. وہ عائزہ جو خود کو بچانے میں مصروف تھی اب ایک نیا سفر شروع کرنے جا رہی تھی. آصف کے ساتھ, ایک ایسے شخص کے ساتھ جو نہ صرف قانون کا محافظ تھا بلکہ میرے خوابوں کا رکھوالا بھی. شام کو آفس سے واپسی پر آصف نے کہا, تمہیں کل عدالت جانا ہے, حیدر کے کیس کی سماعت ہے, کیا تم جاؤ گی؟ میں نے کہا ہاں, کیونکہ وہ صرف میرا نہیں کئی لڑکیوں کا معاملہ ہے. اب میرا فرض ہے کہ انصاف مکمل ہو. اس نے میری طرف دیکھ کر کہا, اور میں تمہارے ساتھ ہوں ہر قدم پر. میں مسکرا دی. شاید یہ پہلی بار تھا جب میرا دل واقعی مطمئن تھا. عدالت کی سماعت مکمل ہوئی. الزامات ثابت ہو چکے تھے. حیدر کو 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی. جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا, مجرم کے خلاف شواہد واضح ہیں اور اس کے اعمال نے کئی زندگیوں کو متاثر کیا ہے. قانون رحم کی بنیاد پر نہیں ثبوت کی بنیاد پر چلتا ہے. میں کمرے عدالت سے باہر نکلی تو صحافیوں کا ہجوم تھا. ایک رپورٹر نے مائک آگے کیا, عائزہ صاحبہ, آپ کا حوصلہ قابل تعریف ہے, اب آگے کیا ارادہ ہے؟ میں نے مختصر جواب دیا, آگے انصاف کو مضبوط کرنا ہے اور اپنی زندگی کو صاف سچائی پر قائم رکھنا ہے. چند دن بعد جیل سے خط میرے نام آیا, روانی سے لکھی ہوئی سطریں, لیکن ہر لفظ میں بے چینی تھی. عائزہ, میں نے تم سے واقعی محبت کی تھی. میری غلطیاں بہت تھیں, لیکن سزا مکمل ہونے کے بعد کیا تم مجھے ایک بار معاف کر سکتی ہو؟ تم اب بھی میرے دل میں ہو. حیدر. میں نے وہ خط بند کر کے ایک طرف رکھ دیا. کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی, پھر اپنے دفتر کے لیٹر پیڈ پر 2 سطریں لکھی. یہ سزا تمہارے جرم کی نہیں, تمہاری فطرت کی ہے. میں وہ عائزہ نہیں رہی جو تمہارے جھوٹ پر یقین کرتی تھی, اور تم وہ انسان نہیں رہے جسے میں پہچانتی تھی. خط دوبارہ ڈاک میں ڈال دیا گیا. شام کو آصف میرے ساتھ لان میں بیٹھا تھا. میں نے اسے خط کے بارے میں بتایا. اب بھی اسے یہی لگتا ہے کہ سب کچھ واپس آ سکتا ہے. آصف کا ہلکا سا سر ہلا. کچھ لوگ اپنی غلطی سے نہیں اپنی انا سے معافی مانگتے ہیں. میں نے کہا, اس نے معافی نہیں مانگی, بس پھر سے اپنی جھوٹی محبت کی چادر تانی ہے. زندگی آگے بڑھ رہی تھی. میں اور آصف دونوں اپنے فرائض میں مصروف تھے. وہ مختلف تھانوں کے وزٹ پر ہوتا, میں مختلف اضلاع کے مسائل حل کر رہی تھی. کبھی ایک ہی دن میں 4 اجلاس, 2 میٹنگز اور 3 فیلڈ وزٹ ہوتے, لیکن کہیں بھی تھکن کا شکوہ نہیں تھا. گاؤں میں ایک نئے اسکول کا افتتاح ہوا. مجھے بطور مہمان خصوصی بلایا گیا. اسکول وہی تھا جہاں میں نے کبھی سائنس کی کتابیں ادھوری چھوڑ دی تھی. اسٹیج پر کھڑی ہو کر میں نے بچوں سے کہا,
اگر کوئی آپ کو کمزور سمجھے تو وہ دراصل خود اندر سے کمزور ہوتا ہے۔ خود کو پہچانے، اپنی طاقت کو جانے، کیونکہ عزت وہی دے سکتا ہے جو خود با عزت ہو۔ بچوں کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ایک بچی نے آخر میں آ کر پوچھا، میڈم کیا آپ کو بھی کبھی لگتا ہے کہ آپ بدل گئی ہیں؟ میں نے اس کے سوال پر کچھ لمحے سوچا، پھر کہا، میں بدلی نہیں، میں وہی بنی جو میں ہمیشہ بننا چاہتی تھی۔ آصف اور میری زندگی میں ایک نیا توازن تھا۔ محبت نے آہستہ آہستہ اپنی جگہ خود بنا لی تھی۔ ایک دن شام کو وہ آفس سے واپس آیا، میرے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ لایا۔ جانتی ہو کیا ہے؟ میں نے باکس کھولا، ایک قلم تھا، اس پر میرے نام کے ساتھ کندہ تھا، محترمہ عائزہ سلیم، جو ہر اندھیرے میں چراغ بن گئی۔ میں نے مسکرا کر کہا، تمہاری یہی باتیں دل جیت لیتی ہیں آصف۔ آصف نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم نے کیا کھویا، کیا سہا، اور اب تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تم نے خود کمایا ہے۔ حیدر کا کیس بند ہو چکا تھا۔ وہ اب بھی جیل سے مختلف راستوں سے پیغامات بھجواتا، کبھی کسی رشتہ دار کے ہاتھ، کبھی کسی مشترکہ جان پہچان والے کے ذریعے۔ ایک دن چچی اماں آ کر بولی، بیٹا وہ بہت تکلیف میں ہے، کہتا ہے تم سے آخری بار بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، چچی جان اس کے پاس وقت تھا، اس نے مذاق بنایا، اب وہ وقت میرے ہاتھ میں ہے اور میں اسے عزت کے ساتھ دفن کر چکی ہوں۔ میرے لیے یہ سب اب ماضی کا حصہ تھا اور میں نے اس صفحے کو بند کر کے ایک نئی کتاب شروع کر دی تھی۔ کئی مہینے گزرے، میں اور آصف ایک دوسرے کے ہم سفر بن چکے تھے۔ ایک شام میں نے آفس کی کھڑکی سے باہر دیکھا، آسمان پر سورج ڈوب رہا تھا۔ اسی لمحے میں نے ناظرین کی طرف دیکھا، جیسے وہیں بیٹھے ہوں میرے ساتھ۔ میں نے دھیرے سے کہا، یہ کہانی صرف میری نہیں تھی، یہ ان سب کی ہے جنہیں کبھی کمزور سمجھا گیا، جن پر ہنسا گیا، جنہیں نظر انداز کیا گیا۔ لیکن یاد رکھو، دنیا تمہیں تبھی پہچانتی ہے جب تم خود کو پہچان لو۔ محبت تبھی معتبر ہے جب اس میں عزت شامل ہو۔ میں نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور ہاں، یہ انجام نہیں تھا، یہ تو بس ایک نیا آغاز تھا۔